अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, मैं चाहती तो नहीं थी कि इस वीडियो को इस आगाज़ में चलाती, लेकिन आज प्रोग्राम के आगाज़ में मजबूरी मुझे ये वीडियो चलानी पड़ी। महज़ब माशरों में नाजरीन एक तहज़ीब और तक़द्दुस का मयार बरकरार रखते हुए चीज़ों को पेश किया जाता है। जहाँ तहज़ीब व तमद्दुन मर जाए, जहाँ तहज़ीब व तमद्दुन ख़त्म हो जाए, जहाँ लिहाज पास ख़त्म हो जाए, वो कौमें कभी तरक्की नहीं कर सकती, वो कौमें कभी आगे नहीं चल सकती। हमेशा तरक्की करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और आगे ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अवामी मसाइल को हल करने के लिए आपको सलीक़ा शार, तहज़ीब और तमद्दुन के दायरे में रहते हुए, माज़ी की अपनी गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ना होता है। मगर अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान की सियासत में ये सब कुछ हमें नज़र नहीं आता। आज भी ऐसा ही वाक़या पेश आता है। कौमी असम्बली के फ्लोर पर हुकूमती और अपोजिशन अरकान के माबैन मुग़ल्लज़ात, नाज़ेबा अल्फाज और गालम गलोच का सिलसिला शुरू होता है। ये बात इस नहज तक पहुँच जाती है कि जो आपकी बजट की किताबें होती हैं और जो चीज़ हाथ आती है वो एक दूसरे को खींच के मारी जाती है, एक दूसरे को गालियाँ दी जाती हैं, एक दूसरे को धक्कम पेल किया जाता है। आगे बढ़ रहे होते हैं मारपीट करने के लिए। वो सीटियाँ जो बच्चों को दी जाती हैं दिल बहलाने के लिए उनके, जब उनकी उम्र 5 साल से कम होती है, तो वो सीटियों का इस्तेमाल कौमी असम्बली के फ्लोर पर कुर्सियों पे चढ़ कर किया जाता है। ये सब क्या हो रहा है? क्या ये महज़ब माशरों का, क्या ये तहज़ीब याफ्ता कौमों का तरीक़ाकार है? क्या तहज़ीब व तमद्दुन का जनाजा इस तरह से निकाला जाता है कि नेशनल असम्बली के फ्लोर पे, जहाँ पे पूरी दुनिया आपको देख रही है, जहाँ पे पूरी दुनिया आपको सुन रही है, जहाँ आपको मालूम है कि दुश्मन आपकी ताक में बैठा होता है कि आप एक गलती करें और वो चीज़ आपकी उछाली जाए, आप इस तरह के मौक़े फराहम करते हैं। जी, एक तरफ तो हमने आज ये देखा कि अपोजिशन बजट में जब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे थे, तो उस दौरान ये सारा मंजरनामा हुल्लड़बाजी का आपके सामने स्क्रीन पर पेश कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ सिंध असेंबली में भी आज बजट पेश हो रहा था और वहाँ भी कमो बेश इसी तरह की हुल्लड़बाजी नजर आ रही थी। गालम गलूच तो नहीं कहूँगी कि वहाँ दी गई, लेकिन कहीं ना कहीं इसी तरह की सीटीबाजी और एक दूसरे को मुग़ल्लज़ात जो है वो निकाली जा रही थी। आखिरकार क्या हो रहा है? क्या बजट इस तरह से पेश होते हैं? क्या माजी में पाकिस्तान की तारीख में इस तरह के बजट पेश हुए इस तरह से? क्या इस तरह से कुर्सियों पे खड़े होकर एक दूसरे को जूते किताबें मार के अब पार्लियामेंटेरियन और अवामी नुमाइंदे, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे इस तरह से अपनी जारादारी दिखाएंगे, इस तरह से इस पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल करेंगे? ये बहुत सारे सवालात हैं और ऐसा क्यों हो रहा है। तो दूसरी तरफ नाज़रीन, हमने ये भी देखा कि अगेन जहां चीनी का मामला है उसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब को नोटिस दिया जाता है, जहां ऑपोजिशन ये कहती रही कि चीनी आटा चोर जो है वो माफिया, चोरी का जो माफिया है वो सारा हुकूमत है, हुकूमती अरकान है, हुकूमती लोग हैं। जहांगीर तरीन साहब पर इल्ज़ाम लगता रहा, तो आज फिर ऑपोजिशन के एक मेंबर को हम देखते हैं कि जी इस तरह से नोटिस भेजा जाता है। सारी चीज़ों पे बात करती हूँ। सबसे पहले मुझे ज्वाइन करें सेंटर कामरान मुर्तज़ा हैं, JUIF से उनका ताल्लुक है, सीनियर रहनुमा है JUIF के। उनको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया सेंटर कामरान मुर्तज़ा साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। सेंटर कामरान मुर्तज़ा साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है जी, बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला सेंटर कामरान मुर्तज़ा साहब। सबसे पहले तो बताइएगा सेंटर साहब, आज आपने भी देखा, पूरी दुनिया ने देखा, पूरी कौम ने देखा किस तरह से हमने कौमी असम्बली के फ्लोर पर हुल्लड़बाजी हुई बजट की तकरीर के दौरान, जब ऑपोजिशन लीडर कायदे इख्तिलाफ यानी कि शहबाज शरीफ साहब जब तकरीर करने आए, तो किस तरह का रवैया इख्तियार किया गया कौमी असम्बली के मेंबरान की तरफ से। आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या मुहज़्ज़ब माशरों में क्या इस तरह से किया जाता है? कौमें इस तरह से अपने आप को पेश करती हैं, वो भी ऐसे हाउस के अंदर जो सबसे ज्यादा सुप्रीम कहलाया जाता है? ये पहली हुकूमत है जो अपने आप को भी डिस्टर्ब करके जो ना इसको आदत पड़ गई है, अपने आप को भी डिस्टर्ब करके खुश होती है। यानी ये काम जो है अपोजिशन किया करती थी कभी किसी जमाने में, मगर अब जो ना ये जो सही है वो इस तरह की करते हैं
ان کو دیکھ کے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ دیکھتا جاؤ شرماتا جاؤ. تو ان کو آپ بھی دیکھتے ہیں اور شرماتے جائیں گے. یہ حکومتیں جو ہے نا وہ حکومتی اراکین جو ہے نا جو حرکتیں کر رہے ہیں اس کے بعد جو ہے نا وہ ان کے لانے والوں کو بھی جو ہے نا شرم آنی چاہیے اور ان کو بھی شرم آنی چاہیے. اچھا یہ بتائیں سینٹر کامران مرتضیٰ صاحب، کل ہم جو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں اور جو ہم نے دیکھا بھی کل اسپیکر صاحب خود اٹھ کر آئے تھے اپوزیشن کے چیمبر میں اور اپوزیشن اراکین کو یہ بتانے کے لیے شاہ محمود قریشی کے ساتھ کہ جی آپ لوگ جب وزیر اعظم صاحب آئیں اور ان کی تقریر ہو یا ان کی پریزنس ہو تو آپ لوگ شور شرابہ مت کریں، اس سے گریز کریں. اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو کہ اپوزیشن لیڈر ہے ان کی تقریر کے دوران اس طرح سے ہوا. اچھا نہ صرف شور شرابہ بلکہ یہ سیٹیاں بجانا، مغلظات دینا ایک دوسرے کو اور پھر وہ اٹھا کے مارنا کتابیں جوتے، یہ کہاں کی روایت ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اپوزیشن اور حکومتی اراکین دونوں کا صبر اور برداشت کا پیمانہ ختم ہو چکا ہے؟ دیکھیے یہ تحریک انصاف کی روایت ہے. ان کا جو لیڈر جو ہے نا وہ اس طرح سے غلطیاں کرتا ہے، ہر ایک کو چھوٹ کہتا ہے، ہر ایک کی جو ہے نا کوشش کرتا ہے تو اس کے فالوور کرتے جو نا میرا خیال ہے وہ پھر کنت ہم جنس ہم پر بال سارے ایک جیسے لوگ کرتے ہیں اور وہ یہی کچھ لکھا اور کیا کیا جائے. غالباً ہمیں آپ کی آواز صحیح طریقے سے نہیں آ رہی سینٹر کامران مرتضیٰ صاحب، ہم دوبارہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ سے رابطہ کریں. آپ کی آواز میں بہت ڈسٹوریشن ہے اور مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ سینٹر کامران صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ایک لفظ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. سو ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ سے دوبارہ رابطہ کریں اور دوبارہ چلیں. دیکھیں ناظرین، اگین بات وہی ہو رہی ہے کہ کہیں بھی مہذب معاشروں میں چاہے حکومتی اراکین ہو یا اپوزیشن کے اراکین ہو، اس طرح سے ہلڑ بازی کرنا، اس طرح سے قوم کے سامنے اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا، میں اس کو ایکسپوز کرنا ہی کہوں گی، وہ ہمارے سامنے ہیں. یہ ممبران ہیں قومی اسمبلی کے، یہ منتخب نمائندے ہیں، یہ ہزاروں لاکھوں ووٹ لے کر آتے ہیں. میرے آپ کے ووٹ سے یہ قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں یا پروونشل اسمبلی میں پہنچتے ہیں، ایوان کا حصہ بنتے ہیں. وہاں جا کے ان کو بہت بڑی ذمہ داری ملتی ہے، ان کے کاندھوں پہ بہت بڑا ایک بھاری مینڈیٹ ہوتا ہے جس کو سنبھالنے کے لیے ان کو چاہیے کہ اس تہذیب و تمدن کے دائرے میں رہتے ہوئے چیزوں کو کرے. لیکن انفارچونیٹلی ہم کچھ اور ہی دیکھ رہے ہیں کہ کس کس طریقے سے آج جو ہے وہ چیزوں کا استعمال ہوا اور کیا کیا ہوا ہے. یقینی طور پر اس بات پہ بہت زیادہ آپس میں تکرار ہے کہ بجٹ پاس ہوگا نہیں ہوگا، اور حکومت کی ہمیشہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ بجٹ کو کسی نہ کسی طرح سے پاس کروایا جائے. اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں سینٹر کامران مرتضیٰ صاحب سے. سینٹر کامران مرتضیٰ صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے اب؟ جی بالکل آ رہی. اچھا سینٹر کامران صاحب، اب یہ بتائیں، آپ جو کہہ رہے تھے میں چاہوں گی کہ آپ دوبارہ سے بتا دیجئے، دوہرا دیں، کیونکہ بالکل بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی آپ کی اس وقت آواز. جی دیکھیے دنیا بھر میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے نا وہ ڈسٹربنس کریٹ کرتی ہے، مگر یہ پہلی چیز ہے جو خود ڈسٹربنس کریٹ کرتی ہے اور اپنا ہاؤس چلنے نہیں دیتی. تو وہ یہ ان کے لیے مطلب ایک عجیب سی بات ہے. اور عجیب سی بات اس لیے بھی کہ یہ نہیں چاہ رہے اب اس وقت بلکہ ان کی چاہت یہ ہے کہ کسی طرح سے یہ اسمبلی بدنام ہو کے اس اسمبلی سے جان چکے ان کی، کیونکہ حکومت ان کی نہیں چل پا رہی. اچھا یہ بتائیے گا سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، کیا آپ جیسے بات ہے آپ خود سینیٹر ہیں اور پارلیمنٹ کا بھی حصہ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں بتائیں کہ کیا کبھی ہم نے دیکھا ہے ایسے پاکستان کی تھوڑی سی ہسٹری میں چلے جائیں، سیاسی پولیٹیکل ہسٹری میں چلے جائیں، کیا کبھی اس طرح سے ہلڑ بازی، اس طرح سے مار پیٹ، مغلظات، کیا فلور آف دا ہاؤس ہوا ہے اس سے پہلے؟ دیکھیے ہلڑ بازی ہوا کرتی ہے مگر وہ کس کے پارٹ پہ ہوتی ہے؟ وہ اپوزیشن کے پارٹ پہ ہوا کرتی ہے. یہ کبھی اس طرح کی ہلڑ بازی جو ہے وہ ٹریجری بینچز کے پارٹ پہ نہیں ہوئی ہے. اچھا یہ بھی بتائیں کہ جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور پہ شہباز شریف صاحب جب آج تقریر کر رہے تھے بجٹ کے اوپر، اسی دوران یہ سب کچھ ہوا ہے. تو اب اپوزیشن بھی اس بات پہ بضد ہے کہ جی جب وزیر اعظم عمران خان صاحب تقریر کریں گے پارلیمنٹ میں تو وہ بھی اس طرح سے کریں گے. اگر اسی طرح سے دونوں طرف سے یہ رویہ اختیار رکھا گیا جو کہ آج ہوا ہے کنٹینیوسلی، تو پھر کس طرح سے عوام کی ترجمانی وہاں پر ہوگی اور جو عوامی مسائل ہیں ان کو کب سنا جائے گا اور حل کیا جائے گا؟ دیکھیے عوام کی ترجمانی پہلے کون سی ہو رہی ہے؟ یہ جو نمائندے جو وہ جس طرح سے گورنمنٹ بنائی گئی تھی یہ عوام کے نمائندے تو نہیں ہیں، یہ تو کسی اور طرح سے ان کو مسلط کیا گیا ہے.
تو انہوں نے عوام کی نمائندگی بھی نہیں کرنی. آپ دیکھیے بجٹ کس نے پیش کیا, کیا وہ عوامی نمائندہ؟ جب جی بجٹ پیش کرنے والا عوامی نمائندہ نہیں ہے, نیب کا ملزم ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا باقی جو کچھ بھی اس میں آپ نے دیکھ لیا ہاؤس میں جو کچھ ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب یقیناً یہی ہے کہ وہ یہ لوگ عوام کو جواب دہ نہیں ہیں یا عوام کے لیے کرنے کے پابند نہیں ہیں. دعوے تو یہ بہت بڑے بڑے کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا اور یہ پتہ نہیں کون سا بجٹ آ گیا, مگر یہ تیسرا سال جو ہے نا وہ دیکھ لیجئے گا, 3 سال کمپلیٹ ہو گئے, یہ تیسرا بجٹ ان کا آ گیا ہے. تیسرے بجٹ کے بعد جو ہے نا عوام کی کیا حالت ہوئی ہے, جتنی جان عوام میں تھی باقی حکومتوں سے رہ گئی تھی وہ انہوں نے نکال دی. صحیح. اچھا یہ بھی بتائیے گا, جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن یہ کلیم کرتی ہے کہ ٹریجری بینچز کے بھی بہت سارے لوگ ان کے ساتھ ہیں اور وہ یہ بجٹ کو پاس نہیں ہونے دیں گے. کیا وہ نمبر گیمز ہیں آپ کے پاس کہ آپ ٹریجری بینچز کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے واقعی اس بجٹ کو جو ہے وہ منظور نہیں ہونے دیں گے؟ دیکھیے یہ شہباز شریف صاحب کا اور بلاول صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے پاس اس طرح کی وہ اسٹرینگتھ موجود ہے, مگر میں جو اپنے طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جی اگر دوسری طرف سے لوگ توڑ کے جو ہے وہ آپ نے اس طرح پورا کرنا ہے معاملے کو, اور اس کے بعد ان کے ہاتھوں میں بلیک میل ہونا ہے, یا کبھی جب اگر اس طرح سے ان ہاؤس چینج اگر آ بھی جائے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر نہیں آیا کرتی, اور آپ نے پھر بھی اسٹیبلشمنٹ کا یرغمال رہنا ہے, تو پھر اس تبدیلی سے نہ تبدیلی ہونا جو ہے نا وہ زیادہ بہتر ہے. یہ تو ایک طرح سے اسٹیٹس کو مینٹین کر رہے ہیں, وہ خالی میوزیکل چیئر جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے, اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عوام جو ہے اس نظام سے مایوس ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ چلے یہ تو نیشنل اسمبلی کی بات ہو گئی, سینٹ کا اجلاس بھی چل رہا ہے, کیا سینٹ کے اندر بھی اسی طرح سے عدم برداشت اور عدم صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں سینیٹرز, یا پھر وہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت صحیح طریقے سے سینٹ کے سیشن کو لے کے چل رہی ہے سو فار اب تک؟ دیکھیے سینٹ کا ماحول ہمیشہ جو ہے قومی اسمبلی سے بہتر ہوا کرتا ہے, اور اب بھی بہتر ہے. گو کہ یہاں پہ بھی جو ہے نا معاملات تنزلی کا شکار ہیں, مگر پھر بھی اس کے باوجود جو ہے نا یہاں ماحول جو ہے وہ نسبتاً یہاں کیونکہ سینئر لوگ ہوتے ہیں, اور وہ پھر تقریباً جو ہے نا وہ ہر چیز کو مینٹین کرتے ہیں, ان کو حکومت کا ڈسٹربنس نہیں کنڈکٹ کرتے. آپ یہاں دیکھتے ہیں کہ صحیح ہے؟ یہ کنڈکٹ تقریباً ٹھیک ہوتا ہے, وہ کہ مطلب وہ اسٹینڈرڈ نہیں ہے جو کہ 10-20 جی سال 30 سال جی پہلے جی ہوا بالکل. کرتا تھا, مگر پھر بھی جو ہے نا وہ یہاں پہ بہت بہتر ہے قومی اسمبلی سے. وجہ اس کی یہ کہ یہاں سینئر لوگ ہیں, سینئر لوگ جو ہے نا پھر بھی کچھ رکھ رکھاؤ کے حساب سے چلتے ہیں معاملات. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. سینیٹر کامران مرتضیٰ ہمارے ساتھ موجود تھے JUIF سے, سینئر رہنما جمعیت علماء اسلام کے, اور وہ کہہ رہے تھے جس طرح کے ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے تو اس طرح کی ہلڑ بازی ہوئی ہے, لیکن ٹریجری بینچز کی طرف سے اس طرح کے بیانات, اس طرح کے مغالطات اور اس طرح کا ایٹیٹیوڈ سامنے آنا یہ بہت خطرناک ہے, اور یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. اور بجٹ جہاں تک پاس ہونے کی انہوں نے بات کی تو انہوں نے اس کو اگین اس بات کو جو ہے وہ جوڑ دیا اسٹیبلشمنٹ کے معاملے سے. ویل یا ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اسٹے ٹیون.